वो तरीका इख्तियार किया कि खान का ये जलसा न हो पाए। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे वादा तो ये किया था कि शाम को आपको भारत की तरफ से कुछ इनिशिएटिव है पानी की तकसीम के मसले पे और ख़ौफनाक उसमें इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। कुछ और बहुत सी चीज़ें हैं, कर्ज़ है कितना अदा करना है, माशी सूरत हाल क्या है, बहुत से अहम पहलू थे। मेरा ख़्याल था जलसे का कुछ जिक्र करेंगे और बाकी उन चीज़ों पे बात करेंगे। खुसूसी सीटों पे तले हुए नज़र आते हैं चीफ जस्टिस साहब या इलेक्शन कमीशन भी के PTI को नहीं दी जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, लेकिन वो सब कुछ अब जलसे में दब गया। ऐसा अजीबो गरीब जलसा, इतना कामयाब, इतना अजीबो गरीब, और क्या कोई मुझे मौजूद लफ्ज़ नहीं मिल रहा, कभी हुआ नहीं होगा और शायद कभी होगा भी नहीं। देखिए 6 बजे जलसे का टाइम था, यानी ये मुकर्रर था, जो म्यूज़िक का खेत और हमकाना था। यानी चतराल तक से काफ़िले आने, बलूचिस्तान से आने, कराची से आने हैं, तो 3 से 6 बजे जलसे का टाइम कैसे हो सकता है? और ये अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगेंगे और कोई ऐलान नहीं होगा और वाल चेकिंग नहीं होगी और सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार वो होंगे। 4 बजे पुलिस जलसा गाह में घुस गई, और जाहिर है पुलिस जब घुसती है इस तरह के जलसा गाह में तो असले से लेस होती है, और वो दर्जनों की नहीं सैकड़ों की तादाद में होती है। ख़ातीन में साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई, जनरेटर चलाने वालों को गिरफ़्तार कर लिया गया। ख़ातीन के जो वो हिस्सा है उसमें पंडाल में भगदड़ मच गई। जलसे की शर्तें रखी इस तरह गई थी कि किसी तरह कामयाब ना हो सके। इसके बावजूद सूरत हाल ये थी कि जितने लोग जलसे में थे, अब अखबार रवीशों से मुख्तलिफ से बात की मुख्तलिफ तादाद बता रहे हैं। बात कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार होंगे, कुछ लोग कहते नहीं 40 हज़ार से बिल्कुल कम नहीं थे, कोई तिल धरने की जगह नहीं थी। लेकिन इस पर ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हैं कि इससे 10 गुना लोग बाहर थे, यानी जलसा गाह के बाहर थे, रिंग रोड पे थे, काला शाह काकू तक फैले हुए थे, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में थे। रिंग रोड पे तो कोई तलखी भी हुई पुलिस से। 40-45 किलोमीटर की रिंग रोड है और दैट इज़ द ओनली वे टू रीच द प्लेस। बाकी तो हर चौक पे खड़ा होना पड़ता है। छोटी सी सड़क है रायबंद रोड की, और वो वहाँ से आए तो सारी ये रायबंद रोड वाली नहीं, दूसरी रोड है फिरोजपुर रोड, उससे कसूर की तरफ जाना होता है। फिरोजपुर रोड पे तो इतना रश होता है कि वो तो रास्ता इख्तियार ही नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर को रोक दिया गया काला शाह काकू में। इसमें उनकी गलती भी है, ताख़ीर से रवाना हुए जब उन्हें मालूम है। वैसे लोग थके हुए भी हैं, लेकिन बहरहाल अगर पहुंचना है तो पहुंचना है। ये तो मैदान जंग की तरह है, इसमें आप ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और काला शाह काकू में जब उन्हें रोक दिया गया तो वो इस कदर बरहम हुए कि उन्होंने अपनी राइफ़ल के बट से ट्रक का शीशे तोड़ डाला और फिर रुकावटें हटा दी और फिर वो पहुंच गए। और इतने में लोग जो हैं, लोग तो जमे खड़े रहे वहाँ, हज़ारों लोग, लीडर एक एक करके चले गए, इसलिए कि बिजली काट दी गई है और कोई भी हादसा हो सकता था। उसमें हज़ारों इंसानों की ज़िंदगी ख़तरे में थी। अगर तकरीबकारों ने इसकी कोई तैयारी की होती, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला ने महफूज रखा, उसका शुक्र है, तो कोई इतना हौलनाक हादसा होता कि जिसकी कोई गैर जिम्मेदारी की कोई इंतहा नहीं है जो पंजाब हुकूमत ने की, और बहुत सी गैर जिम्मेदाराना हरकतें भी की। और मेरा ख्याल यह है कि मोहतरम कुलसूम नवाज़ ही नवाज़ शरीफ के शरीफ ख़ानदान के जी बसात जो है लपेटेंगी। अच्छा, वो आखिरकार पहुँचे अली अमीन गंडापुर। पहले उनकी बात मुकम्मल कर लूँ। और कहा जैसे उनकी आदत है, मलक बात जो है वो मुतवाज़न कभी करनी ही नहीं, क्योंकि मैं रात यहीं रहूँगा, किसी का बाप भी मुझे रोक नहीं सकता लाहौर में। तो रहें लाहौर में कौन आपको रोकता है? लेकिन 15 मिनट नारे लगवाने के बाद फिर वो चले गए और
تقریریں تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں سکے. کوئی تقریریں میں آپ کو سناتا ہوں. علی حمزہ نے کہا طاقتور حلقوں کو. علی حمزہ کی تقریر بہت اہم ہے, اس میں جلسے کے انتظام میں انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا. طاقتور حلقوں کا ایک ہی پیغام ہے, جس کو قید کر رکھا ہے وہی ریاست ہے, وہی قانون ہے, وہی آئین ہے اور وہی قوم ہے. اس لیے کہ قوم اس کے ساتھ ہے, اور اس لیے بھی کہ وہ آئین اور قانون کی بالاتری چاہتا ہے. عمر ایوب, اسد کیسر اور کئی دوسرے رہنما تقریر نہیں کر سکے. سلمان اکرم راجہ نے اچھی تقریر کی, لیکن ابھی انہیں تجربہ چاہیے. وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور وقفہ نہیں کرتے. پاس دینا ہوتا ہے جلسے میں, لیکن یہ ہے کہ بات سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. انہوں نے کہا قاضی فائز عیسی صاحب کو بغض و عناد کا پیکر کہا, اور کہا کہ آپ 25 اکتوبر کو گھر چلے جائیں اور اسے سیاہ عدالت کا حصہ نہ بنیں, جس کے ذریعے عمران خان کو سزا دینی ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے. ہم نے ساری زندگی شرافت سے بسر کی ہے, لیکن اگر جیلیں بھرنے کی ضرورت پڑی تو ہم بھر دیں گے جیلیں. کچھ اور بھی تقاریر کی, لیکن تقاریر سے زیادہ اہم چیزیں ہیں. بجلی بند ہونے کے بعد میں نے عرض کیا لوگ کھڑے رہے. میں کتنی دیر کھڑے رہتے؟ انہوں نے اپنے موبائل جو ہیں ان سے روشنی کر دی, بیٹری سے جو روشنی ہوتی ہے. مگر بہرحال ایک ایک کر کے لوگ اتر گئے اور ٹھیک کیا انہوں نے. اس پہ ایک نوجوان لیڈر نے, صدام غالباً اس کا نام ہے, میرے دل میں تو اس کی عزت تھی, لیکن اس نے بہت مضحکہ خیز, احمقانہ اور غیر محتاط گفتگو کی کہ یہ ان لیڈروں کی سازش ہے. وہ تاریں جو ہیں وہ لیڈروں نے کاٹے تھی, ساؤنڈ سسٹم انہوں نے خراب کیا تھا. یہ لیڈر بننے کی بے چینی میں ایسی بچگانہ باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک چراغ کی لو کی طرح ہوتے ہیں, بھڑکتی ہے اور بجھ جاتی ہے. کوئی ہوش مندی کا مظاہرہ کریں, اپنی پوری لیڈرشپ کو کنڈیم کر کے آپ ہوں اور عمران خان ہوں اور بس باقی ساری پارٹی کو بسات لپیٹ دی جائے. اس سے اتنا غیر ذمہ دارانہ بیانات تو نون لیگ کے لیڈروں نے نہیں دیے. مثلا اس نے کہہ دیا جلسہ ناکام ہو گیا, تعالیٰ تاروں نے, میں اسے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. عظمیٰ نے کہہ دیا زیادہ 2700 آدمی تھے اور 300 رعایتی شامل کر لیں. اتنا بڑا جلسہ تھا کہ نواز شریف الٹے لٹک جائیں تو نہیں کر سکتے, پنجاب حکومت کے سارے وسائل خرچ کرتے نہیں کر سکتے, وال چاکنگ کی اجازت نہیں, اعلان کرنے کی اجازت نہیں, کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں, راستے روکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی جلسہ ناکام ہو گیا. نون لیگ جو ہے اس قدر اس کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. شہریوں نے جو کچھ بھگتا ہے, ویسے تو وہ خوش تو اس بات پہ کسی پارٹی سے بھی نہیں ہو سکتے, جلسہ کرنے والی پارٹی سے بھی نہیں ہو سکتے, کہ میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ 16 سیٹیں بھی شاید حاصل نہ کر سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. اور پختونخوا میں تو خیر نام عمران خان کے سوا کسی کا نام ہی نہیں ہے, گنتی کی چند سیٹیں کوئی لوگ لے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی دیہی سندھ میں 25-30 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتی ایک فیئر الیکشن میں, اور حکومت بنانا اس کے لیے آسان نہیں ہے. بلوچستان میں بھی عمران خان جیت سکتے ہیں اگر فیئر الیکشن ہو. میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں بھی بتاتا ہوں آپ کو, اس لیے کہ وہاں 36% ان کی حمایت ہے جو سروے ہوئے ہیں. سندھ میں بھی ان کی حمایت پیپلز پارٹی کے برابر ہے, لیکن وہ کانسٹیچوئنسیز نہیں ہیں. اور یہ خیر 8 فروری کا الیکشن تو کوئی الیکشن ہی نہیں تھا. پختونخوا کے لیڈر کو دیکھیے, میری معلومات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ علاقائی نفرت کسی طرح پھیلے, صوبوں کے درمیان منافرت پیدا ہو, لیکن اس کو روک کر علی امین گنڈا پور کو وہاں پہ جو میسیج دیا گیا ہے اس کے بڑے برے اثرات دریائے اٹک کے اس پار ہوں گے. اور اس کا فائدہ بلوچستان میں, جیسے مبصرین کی اکثریت کہتی ہے, بہت سے دانا لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پختونخوا میں بھی جو ہو رہا ہے اس کا آخری فائدہ انتہا پسند قوتیں اٹھا سکتی ہیں. اتنی حکومت خوفزدہ تھی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. احساس جرم بھی ہے
اور اقتدار ختم ہونے کا خوف بھی ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ایک ذریعے کے مطابق، اور بھائی جنوری تک سارا سامان سمیٹو، سارے منصوبے مکمل کرو، اس کے بعد کوئی ارینجمنٹ ہو، اس میں کوئی جگہ نکالیں، یا مطلب یہ حکومت کو چھوڑیں۔ یہ بھی ایک نون لیگ میں ہے کہ جان چھڑائی اس حکومت سے، اس سے رسوائی کے سوا کیا حاصل ہے۔ سخت پریشان ہے شہباز شریف، ان کی یادداشت متاثر ہو رہی ہے، ان کی قوت فیصلہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع ملی کہ علی امین گھنٹہ پور بلاخر جلسہ گاہ پہنچ گئے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سپیکر کا تو اور ساؤنڈ سسٹم کا تو بندوبست ہو گیا ہے، روشنی کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن بہرحال وہ نعرے لگوائے انہوں نے اور وہاں سے چلے گئے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ جو احمقانہ حرکتیں کی گئی ہیں، جو بار بار میں کہتا ہوں، محترمہ علیمہ خان اور محترم گور علی شاہ کو پولیس والوں نے دھکے دیے، غالباً یہ کہا گیا ہے ان سے، اور ان کی ساری پچھلی سال 1.5-2 سال کی کارروائی سے ظاہر ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی توہین اور تذلیل کریں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں، نوکری بچانے کے لیے کرتے تو ہیں بعض اوقات، لیکن یہ ہے کہ وہ روتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے سامنے اور کہتے ہیں کہ ہمارا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حماد اظہر، عالیہ حمزہ، لطیف کھوسہ اور ارون عباس کی گرفتاری کی اطلاعات تو ہیں مگر مصدقہ نہیں ہیں۔ میں تو کوشش کی تصدیق کر سکوں لیکن نہیں، میرا خیال ہے پکڑیں گے بھی تو چھوڑ دیں گے سوائے حماد اظہر کے۔ پنجاب پولیس نے لاہور کے داخلی راستوں پر پی ٹی آئی والوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں، کچھ اطلاعات ہیں۔ اب کتنی بڑی تعداد میں ہیں یہ تو دیکھیے رات تک واضح ہوگا۔ جو لوگ وہاں وہاں پہ موجود تھے، مختلف جگہوں پہ اخبار نویس حضرات موجود تھے، بہت بڑی تعداد رنگ روڈ پہ جمع تھی، اور پولیس والوں سے الجھے بھی، انٹرچینج بھی سارے بند کر دیے تھے کہ رنگ روڈ سے آخری اس سے گزر کر تو پھر اس سے آگے جانا تھا، ایک راستہ یہ تھا، اور وہاں سے فیروز پور روڈ، اور فیروز پور روڈ سے وہاں کہنا پہنچنا تھا مواشی منڈی، لیکن وہ راستے کے انٹرچینج بھی ہیں وہ بھی بند کر دیے۔ اور خیر خبریں اور بھی ہیں، اب میں آپ کو کتنی خبریں سناؤں، میں نے آپ کو بتا دیا جو صورتحال ہے۔ دیکھیے لڑکھڑاتی ہوئی اس حکومت کو سارا دیے رکھیں، وہ امریکیوں نے شاہ حسین کو زندہ رکھا تھا 3 دن مصنوعی طریقے سے، کیونکہ وہ جانشین بدلنا چاہتے تھے، ان کے بھائی کی بجائے جو خوددار آدمی تھے ان کے صاحبزادے کو بنانا چاہتے تھے، تو اس کو مصنوعی طور پر کچھ دن زندہ رکھ لیں، حکومت تو یہ چل نہیں سکتی۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے صاف کہہ دیا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بلاول صاحب کے اس سے ایگری کر سکیں، اور بہت ہی ان کا سخت رویہ تھا، اس کی آج تفصیلات ہیں، کل تو ساری پریس کانفرنس کی خبریں دب گئی ان کی، اور انہوں نے بڑے مثبت رویے کا اظہار کیا عمران خان کے بارے میں، اور یہ کہا پی ٹی آئی کے بارے میں، اور یہ کہا کہ ہم حکومت کی اپوزیشن ہے تو اپوزیشن کی اپوزیشن تو نہیں بن سکتے، تعلقات کار قائم ہو سکتے ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ایشو ٹو ایشو ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس پہ انہوں نے لتاڑا زرداری صاحب کو، اور کہا کہ ایک طرف اتفاق رائے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف آرڈیننس نافذ کر رہے ہیں، اور تو پھر اتفاق رائے کہاں گیا؟ اور میرا نہیں خیال کہ اب بلاول سے ان کی کوئی ملاقات ہو، اگر ہو تو کوئی نتیجہ خیز ہو۔ اسی طرح نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات کے بارے میں مجھے تو شبہ ہوئی تو ایک رسمی ملاقات ہوگی، بہرحال وہ اگر آئے گئے تو انہیں روک تو وہ نہیں سکیں گے، لیکن یہ قاضی صاحب تلے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن تلا ہوا ہے کہ خصوصی سیٹیں جو ہیں، مخصوص سیٹیں سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے وہ اپنا دے دی جائیں گی دوسروں کو، لیکن سپریم کورٹ کے جج بھی سر جوڑے بیٹھے رہے کل، وہ بھی آخر کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آخری مرحلے میں جنگ داخل ہو رہی ہے، اور یہ جنگ ڈیلے ہو سکتی ہے، مگر جن لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا وہ نہیں جیت سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ انداز فکر اب جنم لے رہا ہے کہ یہ کیا میت ہم نے اٹھا رکھی ہے اور کب تک اس کو اٹھائے رکھیں گے۔
چیف جسٹس کے معاملے پہ سردار سلیم حیدر صاحب نے پنجاب کے گورنر نے بیان دیا جو بہت چونکا دینے والا ہے. سپریم کورٹ میں میرٹ پر چیف جسٹس بنتا ہے تو بننے دیں. نمبر 4 یا نمبر 7 کو اوپر لائیں گے تو جوتے سیاستدانوں کو پڑیں گے. وزیر اعظم ہوش کے ناخن لیں. وہ ججوں کا انتخاب خود کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ریٹائر ہونے والے کو جانے دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ فیلر چھوڑا ہے یا پیپلز پارٹی کی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے؟ تبدیلی تو نہیں آ رہی میرا خیال، ڈرانے کے لیے کہا یا پھر افواہ بھی ہے ایک. مجھے تو نہیں یقین اس پہ، لیکن افواہ ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں. بہت ذمہ دار لوگوں نے مجھے اطلاعات بھیجی. ایک خاور میں انیکا صاحب کے وکیل تھے، نور وقت کے قاتل کے بھی، وہ خاتون جو بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دی گئی تھی، راجہ رضوان عباسی. کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسلام آباد سپریم کورٹ کا جج بنا دیجیے گا. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. لیکن اگر یہ حادثہ ہو جاتا ہے، ویسے تو ایک صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے جرائم پیشہ لوگوں کی فہرستیں بنانے کی ہدایت کی ہے، اور ان کی بدگمانی تو یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو نون لیگ میں شامل کیا جائے گا اور ان سے کام لیا جائے گا. میں اس طرح کی افواہوں پہ یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تو خودکشی کا راستہ ہے، اور اتنا واضح طور پر خودکشی کا راستہ ہے کہ یہ کوئی یقین نہیں کرتا. لیکن اس طرح کی صورتحال میں افواہیں بہت پھیلتی ہیں. ہمیں افواہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، رضوان عباسی کو چھوڑ دینا چاہیے. گورنر کا بیان جو ہے دیکھیں گے اس کا فالو اپ میں کیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں گے کہ بلاول صاحب کی اور مولانا کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مولانا کے بارے میں اب یہ بات اطمینان سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بلاول نے جو بیان دیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے، کہ ہم ان کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی ملاقات کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہا. بنیادی چیز پہ توجہ دینی چاہیے. بنیادی بات یہ ہے 70% سے زیادہ حمایت حاصل ہے عمران خان کو، نمبر 1. نمبر 2، مولانا کی طرح وہ بھی تازہ الیکشن چاہتے ہیں یا ٹریبونل بحال کر. ٹریبونل تو بحال نہیں ہو سکتے، اب یہ واضح ہو گیا. نئے الیکشن کرانے ہوں گے، اس کے بغیر نہ قرار آ سکتا ہے، نہ امن ہو سکتا ہے، نہ استحکام ہو سکتا ہے، نہ معیشت چل سکتی ہے. بے چینی پھیل گئی ہے اور یہ پھیلتی چلی جائے گی. دیر آر اے فیو ویکس. اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.